नाज़रीन, पाकिस्तान भर में क्या हो रहा है मौसम के हवाले से तो हमने आपको आगाह किया है, लेकिन मशरिक़ वुस्ता में क्या हो रहा है ज़रा उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। रोज़ाना ही इस पर गुफ्तगू हो रही है, सिचुएशन चेंज होती जा रही है और अब ख़तरनाक मोड़ पर दाखिल हो चुकी है। अमरीका के बदलते बयानात से तशवीश भी बढ़ रही है। कौम से खिताब में कभी कामयाबी के दावे हैं, कभी मज़ीद कार्रवाइयों का ऐलान है। ये तज़ाद रोज़ एक नई कहानी सुना रहा है और अब तो ट्रंप ने ईरान को पत्थर के दौर में भेजने की धमकी दे दी है। कहा है कि जंग को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। साथ ही उन्होंने इस्राइल, सऊदी अरब, कतर, कुवैत और यूएई की हिफाजत का ऐलान भी कर दिया है। अमरीकी सदर ने सऊदी वली अहद और यूएई के सदर से टेलीफोन पर बात भी की है। ट्रंप के जंग जारी रखने के ऐलान के बाद एशिया की स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गई हैं, जबकि खाम तेल की कीमतों में भी तेज़ी ने आलमी मंडी में एक नई हलचल पैदा कर दी है। बहरान पर बहरान है। दूसरी जानिब ईरान और इसराइल एक दूसरे पर हमले जारी रखे हुए हैं। ईरान ने मुज़ाकरात की तरदीद करके वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि जब अमरीकी नायब सदर कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सालिसों के ज़रिए सख्त पैगामात भिजवाए गए हैं, वहाँ से आ गई है तरदीद। ऐसे में पाकिस्तान और चीन के सिफारती कोशिशें उम्मीद की एक किरण साबित हो रही हैं, मगर सवाल ये है कि क्या ये कोशिशें जंग की आग बुझा सकेंगी या कोई और हमारे सामने होगा। इसी पर बात करेंगे। माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हामिद खान अल-मशरिकी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसके अलावा हमारे सीनियर पैनलिस्ट एहतशाम उल हक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों को वेलकम करेंगे। एहतशाम साहब, गुज़िश्ता रोज़ जब हम बात कर रहे थे, हम वेट कर रहे थे कि ट्रंप की जानिब से खिताब किया जाएगा, शायद सीज़ फायर के हवाले से बात की जाए, क्योंकि उनकी तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने भी इस तरह की बात की थी कि सऊदी वली अहद से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, बताया गया है क्या कुछ होने जा रहा है। लेकिन बिल्कुल तवक्कुआत के बरक्स ट्रंप तो कुछ और ही बातें कर रहे हैं। अब वो ईरान को पत्थर के दौर में ले जाने की बातें कर रहे हैं, जिस पर शदीद रद्द अमल आ रहा है जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं उनकी जानिब से ख़ास तौर पर। देखा मारूफ, पत्थर की बात जो उन्होंने की थी, उसके बाद एक और उन्होंने बयान दिया था रॉयटर को, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा है कि विल बी प्रिटी आउट ऑफ द वॉर क्विकली। उन्होंने ये बड़ी बात की है कि इतनी जल्दी हम निकलेंगे किसी को पता ही नहीं चलेगा। अब देखें, ये एक तरफ बयान ये है, दूसरा पत्थर वाली बात हो रही है। मेरा ख्याल है मारूफ, लाइटर नोट से बात शुरू करते हैं। आज लंदन इकोनॉमिस्ट का जो नया शुमारा है, उसको अगर आप देखें, उसके सर बर्क पे जो एक तस्वीर है, बाकायदा एक तस्वीर है चीन के सदर प्रेसिडेंट शी जो है ना, वो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप की तस्वीर है साथ, तो बड़े गुस्से से जैसे मुंह से झाग निकल रही हो, वो दिखाई गई है। और नीचे लिखा हुआ है, नेवर इंटरप्ट योर एनिमी व्हेन ही इज़ मेकिंग अ मिस्टेक। दुश्मन को कभी मत रोके जब अपनी गलतियां कर रहा हो। तो देखिए, इस वक्त चाइना जो कहा जा रहा है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहता है, वो बड़ा स्लोली ग्रेजुअली उसकी तरफ जा रहा है और दुनिया भी उनकी तरफ देख रही है। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी अभी जाना है थोड़े दिनों बाद अमेरिका, वहाँ से भी उनको ये लग रहा है कि मुझे कुछ ना कुछ करके जाना होगा, अदरवाइज़ मेरे लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। देखिए, अमेरिका को बाज़ औक़ात बैठे बैठाए बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। देखिए, अब लेटेस्ट तो आपने खबर पड़ी होगी कि इस वक्त अमेरिका जो है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल पैदा करने वाला मुल्क बन गया है। 22 मिलियन बैरल जो है ना, वो तेल रोज़ाना पैदा कर रहा है। और वो कहते हैं कि ये कंबाइंड यूएई और कंबाइंड अमेरिका, अपना रूस और सऊदी अरब से ज़्यादा तेल पैदा और फिर जो वेनेजुएला को ऑक्यूपाइड किया है वो अलग है, वो ज़खायर अलग हैं, वो अलग है। वो तो ज़ाहिर अमरीकी कंपनी चली गई हैं, वो अलग है। लेकिन उनका आज से 15-20 साल पहले अपना शेल ऑयल गैस जो उनको मिल गई थी ना, वो कहते हैं बेशुमार उसके ज़खायर उनके पास हैं, गैस के भी और इसके तेल भी। अब देखें, जो सूरत हाल बन रही है, जो अच्छी बात है मारूफ कि जो पाकिस्तान डे वन से कोशिश कर रहा था कि एक बाकायदा स्ट्रक्चर्ड टॉक का एक फ्रेमवर्क बन जाए और उसके मुताबिक बातचीत की जाए, तो वो बड़ी हद तक बन गया। देखिए ना, ये 5 पॉइंट जो प्लान बनाया है पाकिस्तान ने और चाइना ने, सागदार साहब ने बड़ी मेहनत की, वहाँ गए हैं। उसके बाद से जो एक बात सब दुनिया के कैपिटल में डिस्कस हो रही है, वो ये है कि जिस बात पे उनके 5 पॉइंट पे एम्फेसिस है, वो ये है, सेफ गार्डिंग सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ ईरान एंड द गल्फ स्टेट। ये देखें, ये विन विन सिचुएशन वाली बात की गई है कि दोनों को एक फेस सेविंग दे दी जाए। ये अलग बात है कि जिसका भी आप जिक्र कर रही है कि MBS और MBZ ने जो बात की है, उसमें क्या बात की है। कुछ लोग कहते हैं शायद वो जंग बंद करने के हक़ में नहीं है, लेकिन बहरहाल कंजक्टरिंग हम ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करते। हम देखते हैं कि इसको दुनिया कैसे ले रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो अमेरिका में सूरत हाल इतनी तेज़ी के साथ मारूफ बदली है, वो कहते हैं कि इतनी ज़्यादा तादाद में एंटी वॉर, एंटी इजराइल लोग हो गए हैं कि लोग सोच रहे हैं, कई लोग जो उनके इजराइलियों के हमायती हो कहते हैं इट्स सो शॉकिंग, लेकिन दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप की गलतियों के सब कुछ हो रहा है। अब देखिए, मुझे जो समझ आ रही है बात, वो ये है कि अब पाकिस्तान ने जो बड़ा ऑनेस्ट ब्रोकर, इंटरलोक्यूटर का काम अंजाम दिया है, और आज भी पाकिस्तान सब के साथ जो है ना, मैं आपको बता सकता हूँ कि वो जिसको कहना चाहिए उनके साथ बातचीत कर रहा है। JD वहाँ से भी बात हो रही है,
ایران سے بھی اور امریکہ سے بھی بات چیت ہو رہی ہے. اب بیچ کا راستہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ معاملے کو کیسے نکالا جائے. اسٹریٹ آف ہارمز بھی کھلنے کی جو بات ہو رہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی اس کے لیے جو کڑی شرائط اب رکھ دی ہیں انہوں نے اپنا ایران نے, اس کو بھی کہیں نہ کہیں آپ کو میٹ کرنا پڑے گا. تو بڑا اپ ہل ٹاسک ہے, اتنا آسان نہیں ہے. آخری بات اب معروف یہ ہے کہ اب جو ایک آپ نے دیکھا تھا کہ سورج نہیں ڈوبتا تھا برطانیہ کا, یو کے کا, پوری دنیا میں. ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا ایک سپر پاور جب ختم ہوتی ہے تو دوسرا اس کو لینے کی کوشش کرتی ہے. ابھی امریکہ کے بعد تو گریٹر اسرائیل بنانے کی بات تو ہو رہی ہے, لیکن کیئر سٹارمر نے جس طرح آپریٹ کیا ہے پرائم منسٹر برطانیہ کے, بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں وہ 35 ممالک کی انہوں نے کانفرنس بلا لی ہے. سارے بڑے بڑے لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو اسٹاپ دس, یہ جنگ کو کیسے بند کیا جائے اور اسٹیٹ آف ہارمز کو کیسے کھلوایا جائے. تو میرا خیال ہے سفارتی محاذ پہ تو سب لوگ کوششیں کر رہے ہیں. آخری بات یہ ہے کہ جتنا آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیکورٹی کے لحاظ سے اور مہنگائی کے لحاظ سے پوری دنیا جتنی تیزی کے ساتھ ان سیف ہو رہی ہے, یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے. اب دیکھتے ہیں کتنی جلدی سینس پریویل کرے گی اور جنگ بند کرنے کی طرف لوگ جائیں گے. جی ٹھیک ہے, مشرقی صاحب آپ کی جانب آ رہے ہیں. یہ بتائیے گا جو اسٹریٹ آف ہارمز کے حوالے سے خبر موصول ہو رہی ہے اور امریکن جو رپورٹس ہیں وہ اس طرح سے سامنے آ رہی ہیں کہ اب یو اے ای کی سائڈ سے کہا جا رہا ہے جو خلیجی ممالک ہیں ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ کسی طرح سے اس کو بزور طاقت کھولنے کی کوشش کریں, اور اس پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک بڑی کمیٹی بنائی جائے جس میں دیگر ممالک بھی شامل ہوں. اس میں پاکستان کا نام بھی شامل کیے جانے کی اطلاعات ہیں, گو کہ ابھی تردید کر دی گئی ہے اس حوالے سے. آپ بتائیے گا آگے آنے والے دنوں میں اس طرح کا کوئی اتحاد بن سکتا ہے جو خاص طور پہ اس پر کام کرے؟ اور ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ جو مشرق وسطیٰ کی سچویشن ہے اوور آل, اس کو آپ کب تک اتنا ٹینس ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ معروف. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایران کے خلاف جس دن سے اسرائیل اور امریکہ نے جنگ شروع کی ہے, پہلے دن سے ہی امریکہ کی اور اسرائیل کی یہ کوشش ہے کہ اس جنگ کے اندر عربوں کو شامل کروایا جائے اور ان کو ایک فریق بنا دیا جائے اور ان کو ایک بار آپس میں لڑوا دیا جائے, اور اس کے نتیجے میں بعد میں پھر خود آپ پیچھے نکل جائیں, جس کا بار بار اظہار کرتے رہتے ہیں صدر ٹرمپ کے جی ہم جنگ سے نکل جائیں گے. اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس خطے کو مکمل طور پر آگ میں جھونک دیا جائے, جو کہ اسرائیل کا پلان ہے کہ یہ آپس میں لڑے اور اتنی تباہی ہو کہ اسرائیل کے لیے گریٹر اسرائیل کا راستہ ہموار ہو جائے. میں یہ سمجھتا ہوں ابھی تک تو عربوں نے بڑی سینس دکھائی ہے کہ وہ کسی بھی حالت میں جنگ میں خود شامل نہیں ہو رہے ہیں, اور ہونا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ ایران نے بار بار یہی کہا اور عملی طور پر یہ ہو رہا ہے کہ وہ صرف امریکی اڈوں کو نشانہ بنا رہا ہے, جبکہ بہت ساری جو سویلین تنصیبات جیسے آرامکو کی آئل ریفائنری ہے یا یو اے ای میں ہوٹلز کے اوپر کچھ بم ایسے گرائے گئے میزائل جو کہ بعد میں ٹریس ہوئے کہ اسرائیل کی طرف سے انیشیٹ ہوئے تھے فالس فلیگ کر کے, تاکہ مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کی جائے اور ان کو آپس میں لڑا دیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو بات کر رہی ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ بنیادی طور پر اس طرح سے انسرٹینٹی جو صدر ٹرمپ کریٹ کرتے ہیں, اس کے بعد آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر جس انداز میں اسٹاک مارکیٹ کریش کر جاتی ہیں, اس کے بعد پھر رپورٹس آتی ہیں کہ کون سے وہ عناصر اور وہ جو بلینر ٹریلینر کمپنیاں یا ادارے ہیں جو کہ یہودی لابی سے اور امریکہ کی لابی سے اٹیچ ہیں, جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے وہ مارکیٹ کو دوبارہ سے لوگوں کو جو معاشی طور پر شدید طریقے سے ان کو. اچھا حامد صاحب, یہ اچھا آپ نے نقطہ اٹھایا ہے. حامد صاحب اس پہ کامنٹ کیجئے گا جو ابھی ہم نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات کی ہے. آج پوری امریکہ میں بائی پارٹیزن ان کی اپروچ دیکھ لیں, ان کے لکھنے والے بولنے والے سب لوگ بات کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان یہ امریکہ کی 250 سال کی سیاسی تاریخ میں اتنی پرسنلائزڈ ڈیسیژن میکنگ کبھی کسی نے نہیں کی جو صدر نے کی ہے. فارن پالیسی جو پیرامیٹرز ہیں ان کو ٹوٹلی بھلا دیا گیا ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ واقعی اب سورج جو ہے غروب ہو رہا ہے امریکہ کی سپر پاور کا, یا وہ خود اپنے طور پہ ایسی غلطیاں ہیں یہ صدر کر رہا ہے کہ ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی؟ جی بالکل. دیکھیے شان صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی وہ جو سپر پاور کی جو اکیلی سپر پاور کی جو حیثیت تھی وہ تو ختم ہو چکی ہے. جس انداز میں ایران نے ان کو جواب دیا ہے, جس انداز میں ان کو مار پڑی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ پچھلے جتنے بھی صدور تھے وہ کہیں نہ کہیں امریکی کانگریس اور سینٹ کا سہارا لیتے تھے, کہیں نہ کہیں مشاورت یا جوائنٹ اسٹریٹجی نظر آتی تھی. لیکن یہاں پر تو ایک شخص اکیلا جو ہے وہ ڈکٹوریل انداز میں پوری دنیا کو چلا رہا ہے, امریکہ کو خالی نہیں چلا رہا, پوری دنیا کو چلا رہا ہے, جس کے نتیجے میں یہ جہاں پر جنگ آج پہنچ گئی ہے, یہ مطلب دیکھیے کہ امریکہ کی 67% عوام نے کل ایک رائے دی ہے کہ جی خود امریکی صدر کو نہیں پتا کہ یہ جنگ ختم کیسے کرنی ہے. دوسری جانب آبنائے ہرمز کے حوالے سے جس طرح بات کی جا رہی ہے, ایران پر پریشر ڈالا جا رہا ہے اور ایران کو دوسری طرف سے دھمکایا یہ جا رہا ہے کہ آپ ہم ان کی تمام انرجی, الیکٹریسٹی اور ساری جو
مین عامر صاحب ایک اور ڈائمنشن بھی بڑی زبردست ہے اس کی. نیو یارک ٹائم لکھتا ہے آج کا, اس کو دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ جب سے پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے ہیں انہوں نے امریکہ کے قرض ڈیٹ میں $4 ٹریلین کا اضافہ کر دیا ہے. امریکہ کا ڈیٹ اور جی ڈی پی $34 بلین کی ہو گئی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ امریکہ از گیٹنگ بروڈ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ امریکہ اقتصادی طور پہ بھی برے حالات میں جا رہا ہے, ملیٹرل بھی مشکل ہو رہی ہے, سفارتی محاذ پہ بھی کوئی سن نہیں رہا, نیٹو سے علیحدہ ہونے کی دھمکی دے رہے ہیں, اور ہم کہتے تھے کبھی آئسولیٹ نہیں ہوگا, جس طرح آج امریکہ بالکل اکیلا تنہا کھڑا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب ان کی سروائیول کا مسئلہ ہوگا, اب کوئی ری تھنکنگ ہوگی, ان کے تھنک ٹینک بیٹھ کے سوچیں گے کہ کہاں غلطی ہوئی ہے؟ دیکھیے میں یہ کہتا ہوں, بڑی ایک میں انٹرسٹنگ ریسرچ کر رہا تھا, وہ یہ کہ دیکھیں دوسری جنگ عظیم کے بعد یہودیوں نے ہولو کاسٹ کا بہانہ بنا کے پوری دنیا کو اپنا ہمدرد بنایا. چند ہی سالوں کے اندر پتہ چلا کہ عرب دشمنی کے بعد, مسلمانوں کی دشمنی کے بعد مسلمان اور اسرائیل آپس میں یا باقاعدہ ایک اسرائیل نے دشمن بنا لیا, اور مسلمانوں نے اسرائیل کی حمایت کی بجائے ان کو نظر آیا کہ یہ تو سب سے بڑا کلپریٹ ہے. اس کے بعد خلیج کی جنگ کے اندر جس انداز میں 9/11 کیا گیا اور سارا کچھ کیا گیا, پورا نیٹو, پورا جو یورپ ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ کھڑا تھا. آج کی صورتحال کیا ہے؟ آج پوری دنیا کے اندر ایک بات اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی فساد کی جڑ اسرائیل ہے, اور اسرائیل نے امریکہ کو اپنی پراکسی بنا کر دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کو یرغمال بنایا ہوا ہے. اس کے نتیجے میں آج پوری دنیا جو ہے ماڈرن ورلڈ, ویسٹرن ورلڈ یہ جانتی ہے کہ یہودیوں کا ظلم, اسرائیل کا ظلم امریکہ کی تباہی کی وجہ بن رہا ہے. اور خود امریکی قوم جنریشن زی یہ بات جانتی ہے کہ امریکی جو ہیں وہ خود فیصلے میں با اختیار نہیں ہے, بلکہ وہ کہیں ایپسٹین فائل سے بلیک میل ہو رہے ہیں, کہیں وہ دوسری وجہ سے بلیک میل ہو رہے ہیں. اور جو جوئش لابی کی جو انفلوئنس ہے امریکن کانگریس کے اندر, امریکن سینٹ کے اندر, اس کے نتیجے میں آج جتنی بھی فیصلہ سازی ہو رہی ہے وہ امریکی عوام کی بہتری کے لیے نہیں ہو رہی, دنیا کی بہتری کے لیے نہیں ہو رہی, بلکہ دنیا کو تباہی کے دہانے لے جا رہی ہے. اور اس کے پیچھے سب کچھ جو نظر آ رہا ہے وہ نیتن یاہو اور وہ جوئش لابی ہے جو پچھلے 70 سال سے امریکہ میں اسٹیبلش طریقے سے امریکیوں کو یرغمال بنائے ہوئے ہیں. اچھا احتشام صاحب شارٹلی بتا دیجیے گا کہ آج وزیر اعظم کی جانب سے بھی یہ خطاب کیا گیا ہے باقاعدہ طور پر کہ ہم نے بہت حد تک کوشش کی ہے کہ ہم انٹروین کر سکیں, ہم کوئی میڈیشن کرا سکیں, تو اس پر بھی ذرا کامنٹ کر دیجیے گا شارٹلی, پھر مجھے بریک کی جانب جانا ہے. دیکھیں معروف, یہ تو بات ثابت ہوگی, ساری دنیا نے پہلے تو کہا تھا جی کہ سہولت کاری کر رہا ہے, اب تو باقاعدہ ثالثی کروانے میں پاکستان بہت آگے ہے. بہت ساری چیزوں کا مجھے علم بھی ہے, ہم کئی باتیں ہم نہیں کر سکتے کیونکہ میرا خیال ہے ملک کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے جب تک کہ وہ میٹرلائز نہ ہو جائیں. ایک بات طے ہے کہ جس طریقے سے چائنا نے اور پاکستان نے بڑے زبردست طریقے سے آپریٹ کیا, اور جس طرح سگنلنگ, میسیجنگ اور جس طریقے سے آپ پوسچرنگ ہوئی ہے ان دنوں میں, تو سارے دنیا کے کیپٹل میں جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہی کہ یہ بہترین وے فارورڈ اس کا یہی ہو سکتا ہے کہ جی کسی طریقے سے یہ 5 نکاتی فارمولہ اس پہ عمل کیا جائے اور جنگ کو فوراً بند کروایا جائے. اگر بند نہیں ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ اقتصادی مشکلات اتنی بڑھ جائیں گی کہ لوگ 1930 کا جو وہ کہتے ہیں امریکہ میں جو ریسیشن ہوا تھا اس سے بھی آگے نکل جائے گی بات. بالکل آپ میرا بڑا ہوریفائنگ سینیریو بننا ہے. اللہ کرے کہ صورتحال جو ہے نا بدلے, سینس پریویل کر جائے. اور میرا خیال ہے امریکن کو جو حامد صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ عقل آ جائے کہ انہوں نے اسرائیل نے جس طرح ان کو استعمال کیا نہ کریں, اور یہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں ان کی ساکھ بری طریقے سے خراب ہوئی ہے. اب تو آپ دیکھ لیں خلیجی ممالک بھی ان پہ یقین کرنے کے لیے تیار ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ پوسٹ وار سینیریو میں اب خلیجی ممالک اب ڈھونڈیں گے کہ ہم نے کن کے ساتھ ڈیفینس پیکٹ کرنے ہیں. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور اب عباس عراقچی کی جانب سے بھی آج باقاعدہ طور پر جو امریکہ کے عوام ہے, نیشن ہے, ان کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ آپ دیکھیں کہ کہیں آپ کا ٹرمپ استعمال تو نہیں ہو رہا, کہیں آپ کا ملک استعمال تو نہیں ہو رہا اسرائیل کے ہاتھوں. تو وہ بھی ہم نے دیکھا کہ اس پر بھی کافی زیادہ بات چیت کی جا رہی ہے. مشرقی صاحب بہت شکریہ. پروگرام سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.